नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का मामला क्या है। शहबाज शरीफ केस में फैसला कुन गवाही की कहानी क्या है, जिसके बाद FIA ने एक्शन लिया। FIA के चालान में क्या धमाका खेज इंकशाफात किए गए। शहबाज शरीफ के फैमिली अकाउंट्स में रकूम मुंतकिल करने वाला पुरस्रार शख्स कौन निकला। शरीफ फैमिली के 4 मुलाजमीन की ट्रांजैक्शंस के पीछे असल किस्सा क्या है। मियां नवाज शरीफ को जब इस मामले की लंदन में इत्तला मिली तो उनका क्या रिएक्शन था। मरियम नवाज ने इसी पूरी सिचुएशन में क्या खामोश लेकिन मानी खेज रद्द अमल दिया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास किस नौयत की अहम फाइल पहुंचाई गई। इस फाइल के मिलने पर प्राइम मिनिस्टर ने किस किस्म के हंगामी इकदामात किए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का मामला क्या है और एक फैसला कुन गवाही ने किस तरह से ये पूरा खेल बदल कर रख दिया। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं जिसमें कुछ नए हकायक और कुछ नए इंकशाफात सामने लाए गए हैं। ये ऐसे इंकशाफात और ऐसे हकायक हैं जो इससे पहले मंजरे आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन नए हकायक और इन नए इंकशाफात की बाकायदा ऑफिशली सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है। और ये जो इंकशाफात हैं ये एक आला सतह के इजलास के मुतल्लिक हैं। इस इजलास से पहले 4-5 शख्सियात को कुछ पैगामात भिजवाए गए थे। इन पैगामात में इन शख्सियात से ये कहा गया था कि आपने एक बहुत अहम इजलास में शिरकत करनी है और इसी इजलास में कुछ अहम नौयत के फैसले होने थे। अब जिस वक्त ये इजलास हुआ तो इसमें कुछ फाइल्स पेश की गई, आप कह सकते हैं कि एक प्रेजेंटेशन दी गई और एक बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी गई एक बहुत अहम नौयत के केस पर। और इन फाइल्स में शरीफ फैमिली की करप्शन के मुतल्लिक 4 सनसनीखेज नुकात बताए गए। यानी शहबाज शरीफ के जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, करप्शन का केस था, उसके मुतल्लिक इस फाइल में 4 हैरान कर देने वाले नुकात थे। अब इस फाइल में ये बताया गया कि एक पुरस्कार शख्स के नाम से 13,69,915 अमरीकी डॉलर शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के अकाउंट्स में मुंतकिल हुए एक ऐसे शख्स की जानिब से जिसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। और ये रिपोर्ट जो हासिल की गई यानी बाकायदा बैंकों से और दीगर मालियाती इदारों से हासिल की गई, ये रिपोर्ट कोई ऐसा नहीं था कि FIA ने खुद तैयार की हो या नैब की तहकीकाती टीम ने तैयार की हो जिसके ऊपर शहबाज शरीफ ये इल्ज़ाम लगा सकें कि नैब ने या FIA ने उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई की। तहकीकात के मुताबिक इस रकम की मुंतकली के लिए 12 पुरस्कार और नाकाबिले यकीन ट्रांजैक्शंस की गईं। फिर इसी पुरस्कार शख्स के नाम से सलमान शहबाज और हमजा शहबाज जो शहबाज शरीफ के बेटे हैं उनके अकाउंट्स में रकूम की मुंतकली हुई और राबिया इमरान जो शहबाज शरीफ की बेटी हैं उनके अकाउंट्स में भी इसी पुरस्कार शख्स के नाम से रकूम मुंतकिल होती रहीं। इसके साथ साथ इसी फाइल में ये भी बताया गया कि सलमान शहबाज को 9,07,000 डॉलर, हमजा शहबाज को 1,67,000 डॉलर, जबकि राबिया इमरान के अकाउंट में 2,40,920 डॉलर्स मुंतकिल किए गए। अब ये जो फाइल थी इसमें ये इंकशाफ भी हुआ कि दुबई से 4 कंपनियां ऐसी थीं जिनको इस्तेमाल किया गया जाली टीटीज़ के लिए और फिर जाली टीटीज़ के ज़रिए बेगम नुसरत शहबाज और सलमान शहबाज के अकाउंट्स में रकूम मुंतकिल की जाती रहीं। अब ये जो फाइल थी इसी फाइल में ये भी मेंशन था और ये भी दर्ज था कि हमजा शहबाज के जो कुल असासे हैं
ان کل اثاثوں میں سے 95% اثاثے جعلی ٹی ٹیز کے ذریعے بنے۔ 2007-8 اور 2010-11 کے درمیان جعلی کمپنیوں کے ذریعے جو بھیجی گئی رقوم تھی ان سے شہباز شریف نے خود بھی، ان کے بیٹوں نے، ان کی بیٹی نے، ان کے داماد نے اور ان کی اہلیہ نے اثاثے بنائے، اور 95% اثاثے جو حمزہ شہباز کے تھے وہ جعلی ٹی ٹیز کے ذریعے بنے۔ پھر ایک اور ایسا انکشاف ہوا جس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا، اور وہ انکشاف یہ تھا کہ جب شریف خاندان کے اثاثوں کی مزید تفتیش کی گئی تو ایک گھوسٹ کمپنی جس کا نام GMC کمپنی بتایا گیا اس کا انکشاف ہوا، اور اس کمپنی میں 200 سے زائد جعلی ٹی ٹیز کے ذریعے ہیرا پھیری کی گئی۔ بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رقوم کی ہیرا پھیری 200 سے زائد جعلی ٹی ٹیز کے ذریعے ہوئی۔ اب یہ جو GMC کمپنی تھی اس کے ذریعے شہباز شریف کا ایک چپراسی تھا، اور یہ بات بہت غور سے سننے والی ہے کیونکہ یہ بات سن کر آپ کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا کہ شہباز شریف کا ایک چپراسی تھا جس کا نام ملک مقصود بتایا گیا۔ GMC کمپنی کے ذریعے ملک مقصود کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے جمع کروا دیے گئے، یعنی شہباز شریف نے اپنے ملازمین کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا، اور اسی کمپنی کے 2 کیش بوائز ایسے تھے جن کو بعد میں حراست میں لیا گیا اور انہوں نے جعلی ٹی ٹیز کا اعتراف بھی کر لیا۔ اور یہ جو رقوم تھی یہ شہباز شریف کو ان کی جو رہائش گاہ ہے 56H ماڈل ٹاؤن وہاں پہ براہ راست پہنچائی جاتی رہی، یعنی شہباز شریف براہ راست اس کے بینیفیشری تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کے ایک اور ملازم مسرور انور اس کا نام بتایا گیا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں بھی 1,90,00,000 روپے جمع کرائے گئے، اور پھر یہ 1,90,00,000 روپے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے، اور یہ شہباز شریف کے ایسے ملازمین تھے جن کی تنخواہیں 18,000 روپے سے بھی زائد نہیں تھیں، یعنی 18,000 روپے تنخواہیں لینے والے جو ملازمین تھے ان کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی، اور کل ملا کر یہ اگر شریف فیملی کا یعنی صرف شہباز شریف کی فیملی کی جو مبینہ کرپشن ہے اس کا حجم 25 ارب روپے بتایا گیا۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ جس اجلاس کا ہم نے ذکر کیا اس اجلاس میں جب یہ بریفنگ دی گئی کہ شہباز شریف کے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، اور شہباز شریف نے اس سے پہلے جو FIA نے ایک سوال نامہ بھیجا تھا شہباز شریف کو 20 سوالوں پر مشتمل، اس کا جواب بھی نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ جب سلمان شہباز کے متعلق پوچھا گیا شہباز شریف سے تو شہباز شریف نے یہ ایک عجیب قسم کا جواب دیا تھا کہ ٹھیک ہے سلمان شہباز میرے کاروباری معاملات دیکھ رہے تھے، اس لیے یہ جو ساری تحقیقات ہیں یہ سلمان شہباز سے ہونی چاہیے، لیکن اصل ایشو اب اس وقت یہ ہے کہ سلمان شہباز پاکستان میں موجود نہیں ہیں، وہ لندن فرار ہو چکے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے اسحاق ڈار کو جب یہ پتہ چلا تھا کہ ان کے خلاف کچھ شواہد سامنے آگے ہیں، ان کے خلاف کچھ کیسز کھلنے والے ہیں، تو اس وقت انہوں نے سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا جو طیارہ تھا جو سرکاری حیثیت میں سابق وزیراعظم کو ملا ہوا تھا اس کو خلاف ضابطہ استعمال کیا، اور اس طیارے کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایک بہت ہی غیر اہم نوعیت کی کانفرنس میں شرکت کے بہانے ملک سے فرار ہو گئے تھے، آج تک وہ واپس نہیں آئے، اور اس وقت اسحاق ڈار نے برطانیہ کے اندر خود کو اسٹیٹ لیس ڈکلیئر کر رکھا ہے، ان کے پاس ایک سفارتی پاسپورٹ تھا، حکومت نے ان سے کہا تھا کہ یا تو آپ واپس آ کر اپنے مقدمات کا سامنا کریں یا آپ اپنا سفارتی پاسپورٹ سرنڈر کریں، ان کی اہلیہ کے پاس بھی ایک سفارتی پاسپورٹ تھا، لیکن جب اسحاق ڈار نے اپنا سفارتی پاسپورٹ سرنڈر نہیں کیا تھا تو اس کے بعد حکومت کو چاروں ناچار اسحاق ڈار کا پاسپورٹ کینسل کرنا پڑا تھا، اور اسحاق ڈار نے اس کے بعد خود کو اسٹیٹ لیس ڈکلیئر کرتے ہوئے وہاں پر سیاسی پناہ کی درخواست دی تھی، اور اس وقت ان کا جو سٹیٹس ہے لندن میں برطانیہ میں وہ یہی ہے کہ وہ اس وقت سیاسی پناہ پر موجود ہیں وہاں برطانیہ میں، جبکہ میاں نواز شریف نے بھی اب اسحاق ڈار کی طرح سیاسی پناہ کی ایک درخواست تیار کر رکھی ہے، کیونکہ جس طریقے سے ان کے ویزے میں توسیع کی درخواست
پہلی مرحلے میں ہوم آفس سے ریجیکٹ ہوئی تھی، تو اس کے بعد سے جو اپیل دائر کی گئی میاں نواز شریف کی جانب سے، تو کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی اب تک اس اپیل کے اوپر ہوم آفس کی جانب سے کوئی مثبت رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اسی وجہ سے حسین نواز نے جو قانونی ٹیمز ہائر کی ہوئی تھیں لندن میں، ان کی جانب سے یہ مشورہ دیا گیا تھا میاں نواز شریف کو کہ آپ ایک سیاسی پناہ کی درخواست تیار کر لیں، بالکل اسی طرح جیسے اسحاق ڈار نے تیار کی تھی، کیونکہ ہوم آفس کا اب تک آپ کی اپیل پر کوئی پازیٹیو ڈیسیژن نہیں آیا، اور اگر ہوم آفس سے بھی آپ کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس بات کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے کہ آپ کو عدالت سے ریلیف ملے۔ یعنی ہوم آفس کے فیصلے کے خلاف آپ عدالت میں جا تو سکتے ہیں، لیکن جب ہوم آفس کسی کی اپیل ریجیکٹ بھی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہوم آفس نے تمام شواہد کا جائزہ لے لیا ہے، تمام نکات کا جائزہ لے لیا ہے، اور پھر عدالت کے پاس بہت کم مارجن ہوتا ہے کہ ہوم آفس کے اس فیصلے کو وہ مسترد کرتے ہوئے کسی کو ریلیف دے۔ تو اسحاق ڈار بھی اس وقت جس طرح سے ایک سیاسی پناہ کی انہوں نے درخواست دی تھی، اسی طرح اس وقت میاں نواز شریف بھی سیاسی پناہ کی درخواست تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سیاسی پناہ کی درخواست جیسے ہی ان کی اپیل اگر ریجیکٹ ہوتی ہے تو وہ دائر کر دیں گے برطانیہ میں، اور سلمان شہباز جو شہباز شریف کے بیٹے ہیں، جن کے اوپر شہباز شریف سارا ملبہ ڈال رہے ہیں، وہ بھی اس وقت لندن میں موجود ہیں، اور ان کا واپس آ کر ایف آئی اے کی تحقیقات کا حصہ بننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اس پورے معاملے میں اب ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ایف آئی اے نے ایک چالان تیار کیا، اور اس چالان کے اندر انہوں نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو مرکزی ملزمان کے طور پر باضابطہ طور پر نامزد کر دیا ہے۔ یعنی یہ جو چالان بہت عرصے سے پینڈنگ تھا، اب یہ چالان کمپلیٹ ہو گیا، اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں مرکزی ملزم نامزد ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ 16 سے زائد مزید افراد ایسے ہیں جو کہ شہباز شریف کے ملازمین بھی ہیں، شہباز شریف کے فیملی کے ارکان بھی ہیں، ان کو بھی نامزد کیا گیا ہے، اور جو ان کا چیف فائنانس آفیسر تھا شریف فیملی کا، اس کو بھی اس چالان میں نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کے متعلق ایک اور بڑی خبر بھی آئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ شہباز شریف کا جو ایک اور سکینڈل تھا، جس کو ٹی ٹی سکینڈل کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس کا ایک شریک ملزم تھا، اور بہت اہم نوعیت کا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیب کو کامیابی ملی تھی۔ اس ملزم کا نام تھا علی احمد خان، اور نیب نے علی احمد خان کے خلاف بھی نیب نے ایک ریفرنس دائر کیا، اور علی احمد خان کے متعلق یہ بتایا گیا کہ یہ اصل میں شہباز شریف فیملی کا فرنٹ مین تھا اور ایک بے نامی دار تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شخص پر یہ بھی الزام ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کا جو پورا ایک نیٹ ورک بنایا تھا شہباز شریف کی فیملی نے، اس میں بھی شریک ملزم تھا، اور ملزم کے اکاؤنٹ میں کچھ 4.5 کروڑ روپے جمع بھی کروائے گئے تھے، اور اس ملزم نے کوئی 2 کے قریب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضمنی سٹیٹمنٹس، اور 3 آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میجر سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ اپنے ریکارڈ بھی کروائے ہیں، اور اس کے متعلق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی 1.5 سال تک یہ گرفتار نہیں ہو سکا تھا، یہ کہیں مفرور تھا، لیکن 1.5 سال کے بعد اس کو وفاقی دارالحکومت سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اب ایف آئی اے کا کہنا یہ ہے کہ اس کے پاس اتنے ٹھوس قسم کے شواہد موجود ہیں شہباز شریف کے خلاف، اور اتنا ٹھوس قسم کا چالان تیار کیا گیا ہے کہ اب شہباز شریف کا گرفتاری سے بچنا تقریباً ناممکن ہے اگر کوئی معجزہ نہ ہوا، اور معجزے سے مراد یہ ہے، ایف آئی اے کے ذرائع کہتے ہیں کہ بہت ٹھوس شواہد موجود ہیں، بہت سالڈ ایویڈنس موجود ہے، اس ایویڈنس کی موجودگی میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ شہباز شریف گرفتاری سے بچیں۔ لیکن پاکستان کے سیاسی حالات میں جس طرح سے پہلے میاں نواز شریف نے ایک ڈیل کر کے وہ بیرون ملک چلے گئے تھے، اور شہباز شریف کے متعلق بھی یہی خیال ہے کہ ان کو مخصوص حالات میں مخصوص عدالتوں کی جانب سے بھی ریلیف ملا تھا، اور پھر ایک تاثر یہ بھی ہے کہ چونکہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات، وہ اپنے تعلقات خراب نہیں کرتے، تو اس وجہ سے اگر کوئی اس نوعیت کا معجزہ نہ ہوا تو ایف آئی اے کا کہنا یہ ہے کہ اتنے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ شہباز شریف اب گرفتاری سے نہیں بچ سکتے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔